बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप मेरा अपना हम सबका मुश्तरका यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एक तो पाकिस्तान ने अफ़गान स्टूडेंट्स के लिए चाहे वो लड़के हों या चाहे वो लड़कियां हों, उनके लिए एक बड़ा ऐलान किया है। और जो अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी है उसमें स्कॉलरशिप दिया है पाकिस्तान ने अफ़गान स्टूडेंट्स को। ये एक अच्छी ख़बर है उन अफ़गान स्टूडेंट्स के लिए कि जो पाकिस्तान में मुकीम हैं या जो अफ़गानिस्तान में मुकीम हैं या जो दुनिया के किसी भी मुल्क में मुकीम हैं, वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसकी तफसील मैं आपको बताने लगा हूँ। और साथ साथ में जो अफ़गान वो लोग जो किसी तीसरे मुल्क मुंतकिल होना चाहते हैं पाकिस्तान से, या फिर दुनिया के किसी और मुल्क में मौजूद हैं, वो अमेरिका जाना चाहते हैं, वो किन मुश्किलात से दोचार हैं, किस मुश्किल सूरत हाल से दोचार हैं, इस हवाले से भी बात करनी है। और साथ साथ एक जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में एक दरख्वास्त जमा कराई थी प्रोसिक्यूटर करीम ख़ान ने कि शेख हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा और अफ़गान सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस अब्दुल हकीम हक्कानी को गिरफ़्तार करने के लिए वारंट जारी किए जाएं, इस पर रद्द-ए-अमल दिया है। अफ़गान तालिबान ने रद्द-ए-अमल दिया है और कहा है कि ये एक सियासी मुतालबा है, इसका कोई कानूनी हैसियत इस दरख्वास्त की नहीं है। सबसे पहले उस स्कॉलरशिप के हवाले से बात कर लेते हैं कि अगले 3 सालों में अफ़गान स्टूडेंट्स के लिए ये तकरीबन 4,500 वज़ाइफ देने का पाकिस्तान ने ऐलान किया है। अल्लामा इक़बाल स्कॉलरशिप प्रोग्राम इसका नाम है। और ये बताया है अफ़गानिस्तान के लिए पाकिस्तान के ख़ुसूसी नुमाइंदे मोहम्मद सादिक़ ख़ान ने। और उन्होंने ये बताया कि जैसे जैसे ये तारीख़ करीब आ रही है, हज़ारों अफ़गान लड़कियों ने इम्तिहान में हिस्सा लेने और स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराई है। मोहम्मद सादिक़ ख़ान ने एक्स के ऊपर ये बताया है, ये इतला दी है कि 20,806 स्टूडेंट्स में से 5,015 कामयाब करार पाए हैं जो इम्तिहान दे सकेंगे। और हफ़्ता और इतवार को ये शुरू होने वाला है ये सिलसिला। और ये जो है बताया गया है कि 25 और 26 जनवरी जो है इसके लिए मुकर्रर किया गया है। क्वेटा और पेशावर में इसके लिए मराकज़ कायम किए गए हैं। और जो ये तालीमी मराकज़ हैं, ज़ाहिर है कि यहाँ पर ख़ुसूसी इंतज़ामात अफ़गान स्टूडेंट्स के लिए किए गए हैं। टेस्ट और इंटरव्यू का जो तरीक़ेकार है वो भी उन्होंने बताया कि 3 रुकनी ज्यूरी के ज़रिए ये फ़ैसला किया जाएगा और इस तमाम अमल को मुनसिफ़ाना और शफ़ाफ़ जो है बनाया जाएगा। इसके लिए तमाम यकीनी जो इंतज़ामात हैं, जो ज़रूरी इंतज़ामात हैं वो किए गए हैं। पाकिस्तानी सिफारतकार यानी मोहम्मद सादिक़ ख़ान के मुताबिक 5,940 तालिब इल्मों को मास्टर की सतह के इम्तिहान के लिए जो है रजिस्टर्ड किया गया है। और लड़कियों समेत 616 जो स्टूडेंट्स हैं उनको डॉक्टरेट की तालीम के लिए यानी PhD के लिए जो है उनको रजिस्टर्ड किया गया है। ये मुख्तलिफ़ शोबे हैं, ये इसमें मेडिकल का शोबा है, इसमें इंजीनियरिंग का शोबा है, इसमें ज़राअत का शोबा है और दीगर जो शोबे हैं उनमें ये वज़ाइफ जो हैं ये दिए गए हैं हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। और इनमें 33% कोटा जो है ये मुख्तस किया गया है लड़कियों के लिए। अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है इसमें हज़ारों स्टूडेंट्स जो हैं ये ज़ेर तालीम होते हैं, ऑनलाइन भी ये तालीम हासिल करते हैं। और ये जो तरीक़ेकार है अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी का, इससे बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी मुस्तफ़ीद होते हैं। अब ये जो सहूलत है ये सिर्फ़ उन अफ़गान स्टूडेंट्स के लिए नहीं है कि जो पाकिस्तान में मुकीम हैं। ये अगर अफ़गानिस्तान से भी कोई ऑनलाइन ख़ुद को रजिस्टर्ड करवाना चाहता है और कराया भी है लोगों ने, ये ज़ाहिर है कि एक ज़बरदस्त सहूलत है। और जो अफ़गानिस्तान से बाहर या पाकिस्तान से बाहर किसी तीसरे चौथे मुल्क में मुकीम अफ़गान स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यही सहूलत जो है ये दी गई है। जो इस वक्त तालीम की सूरत हाल है अफ़गानिस्तान के अंदर, तो ज़ाहिर है कि वहाँ पर लड़कियों की तालीम के ऊपर पाबंदी है।
اور اس حوالے سے تنقید بھی ہوتی ہے افغان طالبان کے اوپر، جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں درخواست جمع کرائی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ جی شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ کو گرفتار کرنے کے لیے وارنٹ جاری کیا جائے، یا وہاں کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عبدالحکیم حقانی کو گرفتار کرنے کے لیے وارنٹ جاری کیا جائے۔ تو اس میں بنیادی جو ایک چیز بتائی گئی ہے یا جو جواز فراہم کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جی وہاں پر افغان طالبان نے لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی لگائی ہے، وہاں پہ خواتین کو وہ حقوق نہیں دیے جا رہے جو ان کو دینے چاہیے، وہاں پہ انسانی حقوق کی جو ہے وہ خلاف ورزی ہوتی ہے۔ تو یہ الزامات جو ہیں یہ لگائے گئے ہیں۔ اب اگر لڑکیوں کی تعلیم پر وہاں پہ پابندی اور پاکستان اس قسم کی سہولت دے رہا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک خیر سگالی کا پیغام ہے، اور محمد صادق خان نے جب سے نئی ذمہ داریاں ایک بار پھر سنبھالی ہیں تو وہ تب سے سرگرم ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ کیا جائے کہ دونوں ملکوں کی جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہوں، پیپل ٹو پیپل کنٹیکٹ بڑھایا جائے، مختلف شعبوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بڑھایا جائے۔ اب یہ ایک بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ زبردست اقدام ہے پاکستان کی طرف سے۔ ایک تو شکایات بھی ہیں، افغان مہاجرین کو پاکستان میں جو مقیم ہیں ان کو پولیس کے ہاتھوں جو ہے گرفتاری یا ان کو ہراساں کیے جانے کے حوالے سے شکایات بھی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہاں پر سینکڑوں ہزاروں ایسے تعلیمی ادارے پاکستان کے اندر موجود ہیں کہ جہاں پر افغان سٹوڈنٹس زیر تعلیم ہیں۔ یہاں پر ایسے بھی تعلیمی ادارے موجود ہیں کہ جہاں صرف اور صرف افغان سٹوڈنٹس جو ہیں یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، چاہے وہ پشتو بولنے والے ہیں، دری بولنے والے ہیں، یا پھر وہ فارسی بولنے والے ہیں۔ وہ افغان مہاجرین جب افغان طالبان دوسری مرتبہ برسر اقتدار آئے تو وہ اس خوش فہمی میں افغانستان سے نکلے کہ وہ کسی تیسرے ملک میں منتقل ہوں گے، یہ یورپی کسی ملک میں جائیں گے یا پھر یہ امریکہ منتقل ہو جائیں گے۔ کوئی تقریباً 7 لاکھ سے اوپر افراد جو ہیں یہ افغانستان چھوڑ کر پاکستان آ گئے تھے۔ اب جو ڈونلڈ ٹرمپ آئے ہیں اور ان کی ایک نئی امیگریشن پالیسی ہے، اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جی کوئی پناہ گزین جو ہے وہاں پہ نہیں رہ سکے گا امریکہ کے اندر، تو اس نے افغان جو شہری ہیں ان کو بڑا شدید پریشانی میں مبتلا کیا ہے، کیونکہ امریکہ جانے کے جو منتظر یہاں پہ پاکستان میں موجود افغان شہری ہیں ان کو اپنا مستقبل جو ہے وہ تاریک نظر آ رہا ہے، اور اس حوالے سے ان کو لگتا ہے کہ شاید ان کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو گیا ہو، کیونکہ وہ اس امید پر پاکستان آئے تھے کہ یہ پھر امریکہ منتقل ہو جائیں گے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ واپس افغانستان جائیں گے تو ان کی جانوں کو خطرہ ہے۔ اس میں مختلف شعبوں سے وابستہ لوگ بھی ہیں، اس میں جو موسیقی سے وابستہ افراد ہیں ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ خدشات ہیں۔ حالانکہ افغانستان کی طالبان جب برسر اقتدار آئی، موجودہ طالبان جب برسر اقتدار آئے تو انہوں نے عام معافی کا اعلان کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ سب کے لیے معافی ہے، اور بار بار افغان حکومت کی طرف سے کہا بھی جا رہا ہے کہ افغانوں کو ملک واپس آنا چاہیے اور ملک کی تعمیر نو میں حصہ ڈالنا چاہیے۔ اس حوالے سے باقاعدہ ایک کمیشن، ایک ادارہ بنایا گیا ہے افغان طالبان کی جانب سے کہ دنیا بھر میں ایسے ماہرین جو افغانستان سے بنیادی جن کا تعلق ہے اور وہ افغانستان سے باہر مقیم ہیں، وہ ان کو واپس لانے کی ذمہ داری جو ہے اس کمیشن یا اس ادارے کے ذمہ ہے۔ تو یہ بتایا گیا ہے کہ 1000 سے زیادہ وہ شخصیات کہ جنہوں نے پچھلی جمہوری حکومتوں کے ساتھ کام کیا، یعنی وہ جمہوری حکومت ان کو کہتے ہیں، حامد کرزئی کی حکومت ہو یا اشرف غنی کی حکومت ہو، کس طریقے سے انتخابات ہوئے، کس طریقے سے وہاں پر امریکی کندھوں پہ سوار رہی وہ حکومتیں، اور پھر جو ہے اس دور میں جنہوں نے امریکہ کے ساتھ کام کیا، جنہوں نے ان حکومتوں کے ساتھ کام کیا، ایسی 1000 شخصیات جو ہیں یہ واپس آ چکی ہیں۔ اب یہ جو لاکھوں افغان ہیں یہ مایوسی کا شکار ہیں۔ ایک تو یہ بتایا گیا ہے کہ جو امریکی صدر کی جانب سے پناہ گزین پالیسی کو منسوخ کیا گیا ہے، اس کے بعد دوبارہ آباد کاری کی اجازت جن کو ملی تھی، تقریباً 1660 افغانوں کی پروازیں منسوخ کی جا رہی ہیں، جن میں امریکی فوجی اہلکاروں کے جو ہے وہ اہل خانہ بھی شامل ہیں، اور
یہ اب ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا میں اس کو رپورٹ کیا گیا ہے، اور اس بنیاد پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ افغان شہری زیادہ مایوسی کا شکار ہیں جو پاکستان میں مقیم ہیں، جو امریکہ جانا چاہتے ہیں، نہیں جا سکتے، یہ واپس افغانستان نہیں جا سکتے، تو ظاہر ہے کہ ان کو پاکستان میں بھی مشکل صورتحال کا سامنا ہے۔ UNHCR کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں 17 لاکھ سے زیادہ رجسٹرڈ افغان پناہ گزین جو ہیں یہ آباد ہیں، جبکہ 7 لاکھ میں آپ کو بتایا ہے کہ یہ موجودہ حکومت، طالبان حکومت کے آنے کے بعد یہ پاکستان منتقل ہوئے۔ 15 ستمبر 2023 سے لے کر رواں برس بتایا گیا ہے 14 جنوری تک تقریباً 8 لاکھ سے زیادہ افغان پناہ گزین جو ہے، جن میں بغیر دستاویزات مرضی سے واپسی اور افغان POR کارڈ والے بھی شامل ہیں، افغانستان واپس جا چکے ہیں۔ یہ افغانوں کی صورتحال ہے، ان کی مشکل جو صورتحال ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ افغان طالبان نے رد عمل دیا ہے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں جمع کرائے گئے اس درخواست کے حوالے سے جو چیف پروسیکیوٹر کریم خان نے جمع کرائی ہے، اور اس میں ایک تو وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ افغانستان میں خواتین کے ساتھ ظلم و ستم کیا جاتا ہے، جو انسانیت کے خلاف جرم ہے، تو اس لیے جو طالبان کے سینئر رہنما ہیں ان کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کیے جائیں۔ لیکن افغان طالبان نے اس مطالبے کو سیاسی قرار دیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اس کی کوئی قانونی بنیاد نہیں ہے۔ دنیا بھر میں جس طریقے سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں مختلف ممالک میں بڑی طاقتوں کی طرف سے، تو ان کی طرف زیادہ توجہ ہونی چاہیے اور لانا چاہیے اسرائیل کے وزیر اعظم کو عدالتی کٹہرے میں، کیونکہ انہوں نے بے گناہ فلسطینیوں کو، ہزاروں بے گناہ فلسطینیوں کو شہید کیا ہے، لیکن وہ آزادانہ پھر رہے ہیں اور عالمی طاقت ان کے پیچھے کڑی ہے۔ یہ افغانستان کے نائب وزیر داخلہ محمد نبی عمری، جو گوانتانامو بے جیل میں قیدی بھی رہے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ جو ہے یہ ہمیں خوف زدہ نہیں کر سکتی۔ یہ باقاعدہ انہوں نے مشرقی شہر خوست میں یہاں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا، اور کہا کہ اگر یہ عدالتیں یہ منصفانہ اور سچی عدالتیں ہوتیں تو انہیں امریکہ کو کٹہرے میں لانا چاہیے تھا، کیونکہ یہ امریکہ ہی ہے جس نے جنگیں شروع کیں، دنیا کے تنازعات اور جو ہیں یہ امریکہ کے ہی پیدا کردہ ہیں۔ پچھلی ایک ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے اعلان کیا ہے کہ وہ 2 ہفتوں کے اندر ایک جرگہ بھیجیں گے افغانستان۔ اس پر بات شروع ہو گئی ہے، اس پر میں تفصیلی بھی آپ سے بات کروں گا، اور کوششیں یہ ہو رہی ہیں کہ پہلے مختلف سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لیا جائے خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے، اور یہ جو اجلاس ہے یہ ہونے جا رہا ہے اسلام آباد میں، اس کو آپ کل جماعتی کانفرنس کہہ سکتے ہیں، اور اس میں پھر شاید یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ افغانستان جو وفد بھیجنے کا اعلان وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کیا ہے وہ کس قسم کا وفد ہو، اس میں کون کون شامل ہو۔ یہ معاملہ، یہ موضوع جو ہے یہ ظاہر ہے کہ وزارت خارجہ کا ہے، وفاقی حکومت کا ہے، صوبائی حکومت کیا ایسا کر سکتی ہے، تو اس حوالے سے بھی طرح طرح کے سوالات جو ہیں یہ اٹھائے جا رہے ہیں۔ اسی قسم کے موضوعات پر میری اور آپ یہ اٹھائے جا رہے ہیں۔ اسی قسم کے موضوعات پر میری اور آپ کی بات ہوتی ہے۔ آپ کی اگر اسی قسم کے موضوعات میں دلچسپی ہے تو میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے، اور یہ آپ ہی کا تعاون ہے کہ جس کے ذریعے ہمارا اور آپ کا یہ جو مشترکہ چینل ہے یہ اس مقام تک پہنچا ہے، اور ابتدائی جو ہمارا 1 لاکھ کا ٹارگٹ ہے سبسکرائبرز کا، اس کے ہم بہت قریب ہیں۔ انشاءاللہ یہ جو پہلا ٹارگٹ ہے یہ بھی آپ کے تعاون سے پورا ہوگا۔ بہت شکریہ۔